अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम सबसे पहले रुख करेंगे अफगानिस्तान की जानिब, जहां ये फैसला हुआ है कि दरियाए कुन्नड़ पर एक डैम बनाया जाएगा। इस डैम के बनने से पाकिस्तान के लिए क्या असरात और क्या नताइज निकलेंगे, इस पर बात करेंगे। अपने शो के दूसरे हिस्से में हम भारत के क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जायजा लेंगे और शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के वज़ीर ख़ारिजा जय शंकर की तकरीर पर तबसरा करेंगे जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की 80 साला तकरीब के दौरान की। तो इन्हीं मौज़ूआत के साथ आज के अपने डिसाइफर का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ऑन अ वेरी लाइटर नोट बासित साहब, ये जो प्रोग्राम आज तो कंटेंट आपने है, इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। आज चलें आपकी आसानी के लिए मैं स्टार्ट इन सब्जेक्ट से करती नहीं हूँ। वेरी गुड। तो क्या आज फिर डिस्कस करेंगे? कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल करती हूँ। वैसे आपने जो टाई लगाई है ये भी कुछ कम नहीं है, ज़बरदस्त है बहुत। लेकिन मैं कुछ आलमी रहनुमाओं के बारे में जानना चाहती हूँ कि इनमें सबसे ज़बरदस्त टाई का इंतखाब किसका है आपकी तो नज़र आप में? बताइए ना, आप भी तो देखती रहती हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं को। चलिए, अब मेरा सवाल मेरे ऊपर ही तो थ्रो मत करें ना बासित साहब। आपका हुस्ने ज़न देखना चाहता हूँ मैं कि नहीं, हम तो सिर्फ बस टीवी पे जो नजर आते हैं वो देखते हैं। आप तो बहुत सारों से मिले हैं काफी। अच्छा, मुझे जो मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ मुख्तलिफ कायदीन को, रहनुमाओं को, तो मुझे लगता है कि हमारे जो तुर्की के सदर हैं अर्दोआन साहब, उनकी टाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और नॉट भी वो अच्छी बांधते हैं और उनका जो सिलेक्शन है वही बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे नहीं मालूम कि वो टाइयाँ तुर्की की बनी हुई हैं या कहीं और की, लेकिन तुर्की में भी बहुत अच्छी टाइयाँ बनती हैं, तो आई एम श्योर कि वो तुर्की की टाइयाँ होंगी। लेकिन मुझे उनकी टाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं जब वो पहनते हैं। दूसरे हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कोई कम नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का मैं तो भी, समझी आप पहला नंबर उन्हीं को देंगे। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी अच्छी टाइयाँ पहनने के बाज़ औक़ात थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी भी सिलेक्शन बुरी नहीं है। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रम्प की अगर आप टाई को देखें तो उनके 4-5 मखसूस कलर हैं, रेड, ब्लू और येलो। मुझे तो 3 यही कलर नज़र आते हैं और उसमें उनकी नॉट का अलबत्ता प्रॉब्लम है। नॉट बहुत सख्त बांधते हैं जिसमें उसकी वजह से सिलवटें आ जाती हैं, तो वो उनको शायद कोई समझाने पर बताने वाला नहीं है, समझाने की बात तो नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट पुतिन भी अच्छी टाइयाँ बांधते हैं, उनकी भी टाइज अच्छी होती हैं। बाकी ये है कि अर्दोआन साहब मुझे लगता है कि सबसे अच्छी टाई। और वर्स्ट किसको कहेंगे? बस तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी टाइम मुझे कह दीजिए। नहीं, मैं उनके कायदीन में तो शामिल नहीं हूँ, लेकिन चूंकि सताब के सामने बैठा हूँ तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि बस जो है अर्दोआन साहब की टाई को नंबर 1 दे देता हूँ उनको। तो फिर आप भी अपनी टाइज कुछ तुर्की से ही मंगाते हैं? मैंने 2-3 तुर्की जाने का इत्तेफाक कई बार हुआ, तो वहाँ कुछ खरीदी टाइयाँ हमने भी, तो अच्छी टाइयाँ वहाँ मिल जाती हैं। सही। चलें, अब कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, तो ये नए क्या शोशे उठ रहे हैं? कभी एक चीज़ से निकलते हैं, दूसरी सामने आती है, दूसरी से निकलेंगे, तीसरी सामने आएगी। अब भारत ने अफगानिस्तान को इनकरेज कर दिया है, मुझे तो उसी का ही हाथ लगता है। अच्छा, कल से अगर आप देखिए भारत का मीडिया, तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बिल्कुल। क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कल एक्स में एक पोस्ट हुई, अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर हैं वाटर के, उन्होंने एक पोस्ट कर दी कि जी जो अमीरुल मोमिनीन हैं अब्दुल्ला खानज़ादा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि दरियाए कुन्नड़ पर फौरी तौर पे डैम बनाए जाएं और इसमें यह है कि किसी बैरूनी गैर मुल्की कंपनियों का भी इंतज़ार न किया जाए, जो अफ़गानिस्तान की कंपनीज़ हैं उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद भारत में एक ज़बरदस्त हलचल सी है। कल मैं कुछ टीवी टॉक शोज़ देख रहा था, वहाँ भी डिस्कशन हो रही है कि अब भारत के बाद अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो बकौल उनके ना एक ऐसी स्टेट है जो कि फेलिंग स्टेट है और जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बहुत खुश हैं। और आपको याद होगा कि जब आमिर खान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में दौरा किया था भारत का, तो अगर आप उनकी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए
تو جہاں انہوں نے جموں اور کشمیر پہ ایک ایسی پوزیشن لی جس میں جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بتایا گیا، ہاں جی، وہاں ان معاملات پہ بھی بات ہوئی کہ افغانستان میں جو پانی کے ایشوز ہیں، انرجی کے جو ایشوز ہیں، اس میں بھارت ہے افغانستان کی مدد کرے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہوگی، سچ تو یہ ہے کہ حامد کارزائی کے زمانے میں اور اشرف غنی صاحب کے زمانے میں بھی بھارت کی کافی انوالومنٹ رہی ہے ان جو پانی کے ذخائر ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا یا ہائیڈرو پاور بنانا پروجیکٹس مختلف، بلکہ سلما ڈیم جو کہ ہرات میں بنا ہوا ہے 42 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، لیکن کافی زراعت کے حوالے سے کافی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں بھارت نے $300 ملین کی اسسٹنس دی تھی اس وقت افغانستان کو سلما ڈیم بنانے کے لیے۔ اس کے بعد 2021 میں بھی ایک معاہدہ کیا تھا بھارت نے شاہتوت ڈیم بنانے کا، یہ میدان دریائے میدان ہے وہاں پہ۔ تو بھارت کی انوالومنٹ تو رہی ہے اس معاملے میں، لیکن دریائے کنڑ کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں دریائے سندھ ہو یا باقی جو مشرقی دریا ہیں، مغربی دریا جو پاکستان کو ملے ہوئے ہیں، اس میں سندھ ہے، چناب، جہلم، اپر رائپیرین تو ہے نا بھارت، اور ہم لوور رائپیرین ہیں، اس لیے ہماری تھوڑی بہت ڈپینڈنس ہو جاتی ہے۔ دریائے کنڑ کا معاملہ مختلف ہے ان دا سینس کہ پاکستان اپر رائپیرین بھی ہے اور لوور رائپیرین بھی ہے اس دریا کے کانٹیکس میں، کیونکہ یہ دریا جو ہے اوریجنیٹ ہوتا ہے ہمارے علاقے سے چترال میں، اور چترال سے ہو کے یہ افغانستان میں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 500 کلومیٹر طویل دریا ہے جو کہ مختلف پروونسز سے ہو کے ننگا ہار وغیرہ سے ہو کر جلال آباد اور پھر یہ دریائے کابل سے مرج ہو جاتا ہے۔ دریائے کابل جیسا کہ آپ جانتی ہیں کنڈ کا جو علاقہ ہے اٹک سے تھوڑا سا پہلے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ یہ دریائے سندھ سے آ کے مل جاتا ہے۔ تو دریائے کنڑ ہمارے لیے چونکہ اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اینولی 8.5 بلین ایکڑ فیٹ پانی بہتا ہے، تو ہمارے لیے اس کی اہمیت تو ہے، جو یہ سارا علاقہ ہے کے پی کا، اور اس کی بہت زراعت کے لیے اور چیزوں کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ تو اب اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے دریائے کنڑ پہ تو ہماری ایک اپریہنشن ہے کہ اس سے ڈیم بننے سے جو پاکستان کو پانی ملتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جس طرح اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیم بنتے ہیں تو اس سے بھی اگر وہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی میں دیے ہوئے ہیں تو پھر اوبیسلی فلو تو کم ہوگا نا پانی کا۔ بالکل۔ تو اس طرح یہ ہمارے خدشات ہیں کچھ کہ کم ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کمی واقع نہ ہو، کیونکہ بہت سا پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور اگر افغانستان دریائے کنڑ پر ڈیم بنانا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ ہمارا پانی اس سے افیکٹ نہ ہو جو ہمیں ملتا ہے۔ باقی جو پانی وہاں ضائع ہوتا ہے یا وہ آ جاتا ہے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں زراعت کے لیے یا بجلی بنانے کے لیے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح ہمارے ترجمان نے گزشتہ روز ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، کہا ہے کہ جی جو ڈیمز ہیں یا پاور پروجیکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کہاں تک ہمیں یہ متاثر کر سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ بات چیت بھی کریں گے اگر بہت اس کے افیکٹس ہوئے۔ البتہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پہ کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں تو اس میں کے پی کے علاقے میں کافی فلڈز آ جاتے ہیں، تو ہم ڈیم بنا کے وہ صورتحال کو بھی قابو کریں گے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو کہ جب دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ماضی میں دریائے کنڑ پہ ڈیم بنانے کی کوئی مخالفت ایسا نہیں کی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ انہوں نے کابل کا دورہ کیا اور یہی ڈیم بنانے کی بات بھی ہوئی،
اور پاکستان نے اسسٹ کرنے کی بات بھی کی اور انویسٹمنٹ کی بات بھی ہوئی، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کیونکہ یہ سارا جو ہے نا دریائے کنڑ آپ کہہ لیجئے کہ 1500 میگا واٹ بجلی بھی بنائے گا اور کافی بہت زبردست ایریا اس سے زراعت کا بھی استفادہ کرے گا۔ تو پاکستان نے بلکہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 2013 میں افغانستان کو یہ تجویز ہی پیش کی تھی کہ کیوں نہ ہم بھارت کی طرح، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک پرماننٹ انٹرسٹ کمیشن ہے، اسی طرز کا ہم ایک کابل ریور بیسن مینجمنٹ کمیشن بنا لیتے ہیں اور اس کمیشن کو ہم ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دو طرفہ معاملات جو بھی ہیں، جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو دونوں ممالک کو افیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان پہ بات چیت کریں اور ایمیکیبلی تمام معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن آپ جانتی ہیں کہ وہ جو اشرف غنی کی حکومت کی بھی تھی، وہ تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ اس طرح ہی تھی، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کافی کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، 19 اکتوبر کو سیز فائر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، آج ترکیے میں اجلاس ہوا، تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک انگیجڈ ہیں۔ لیکن اس میں بھارت کو اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ بھارت کو اس لیے خوشی ہو رہی ہے نا کہ بھارت کا یہ خیال ہے کہ اس ڈیم کے بننے سے دریائے کنڑ پہ اگر ایک نہیں 2 ڈیم بن جاتے ہیں تو اس سے پانی پاکستان کا جو فلو ہے، پاکستان کو جو پانی ملتا ہے اس میں کمی واقع ہوگی۔ تو جہاں ایک طرف تو ویسٹرن سائڈ پہ کمی ہوگی، دوسری جانب ہم جو ہے چناب کا اور جہلم کا پانی لے کر پاکستان کو تنگ کریں گے، تو بھارت کے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ پاکستان کو اسٹرینگولیٹ کرنا تو ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے، لیکن ہمیں میرے خیال میں اس پہ جس طرح گزشتہ روز ہم نے ریئیکٹ کیا، دیٹ واز دا بیسٹ ریئیکشن ان مائی ویو، موسٹ اپروپریٹ، رادر دین کہ شوئنگ unnecessary concern ایٹ دس اسٹیج، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیم کیا فیزیبلٹی اس کی کیا ہے، کس طرح معاملات آگے جائیں گے، کب بنے گا، تو پھر کوئی ایسی حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت نہ کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات اس وقت جو راؤنڈ ہمارے ہو رہے ہیں جنگ بندی کے بعد، اس میں تھوڑا سا اب استنبول اور دوحہ سے نکل کر کابل اور اسلام آباد کا ہم رخ کریں گے، بائیلیٹرلی ہم اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے لگتا کچھ یہی ہے کہ اس میں بھارت کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بیس لیس ہے اتنا ببال جو مطلب کھڑا رادر کیا دین فوکسنگ آن آر بائیلیٹرل ایشوز، کیونکہ بھارت نے فوری طور پہ اس پہ کہا بھی ہے نا کہ ہم امداد بھی کریں گے $1 بلین کی تقریباً۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پش کمز ٹو شو، اگر بہت ہی حالات خراب ہوئے تو پھر پاکستان، میں نے کہا نا اپر رائپیرین بھی ہے، چترال ریور کو پھر وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے اب سوات ریور کی جانب یا پنچکورہ، دریائے پنچکورہ کی جانب، لیکن وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ اور ایکسپینسو پروپوزیشن، اتنا آسان نہیں ہے۔ Let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ باسی صاحب، خبر یہ ہے کہ بھارت روس سے ڈھیر سارے میزائل خرید رہا ہے اور دوسری جانب برہموس کو بھی بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا یہ سب کچھ پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنج نہیں بن رہا؟ نہیں، سیکیورٹی چیلنج تو یقیناً ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنی تیاریاں بھی مکمل طور پہ کیے ہوئے ہے۔ ابھی بلکہ 30 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک بھارت نے نوٹ ٹائم بھی ایشو کر دیا ہے، نوٹس ٹو ایئرمین، جس کے تحت وہ ملٹری ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے پاکستان کے بارڈر کے قریب۔ تو وہ بھی ایک لوگوں کو تھوڑا بہت آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہیں خدشات کہ کہیں تیاری نہ کر رہا ہو بھارت، لیکن جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت یہ بیوقوفی کبھی نہیں کرے گا اس قسم کے مس ایڈونچر کی، جب تک کہ اس کو 150% اس بات کا یقین نہ ہو کہ پاکستان کے ہاتھوں وہ دوبارہ ہزیمت نہیں اٹھائے گا جو کہ مئی میں اس نے اٹھائی۔ تو مجھے ایک مشکل لگتا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک دیکھیے برہموس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برہموس ایک بڑا زبردست کروز میزائل ہے، اور یہ کوئی بھارت کا بھی کمال نہیں ہے، یہ جوائنٹ وینچر ہے روس اور بھارت کے درمیان،
برہا جو ہے وہ برہم پتر ریور اس کا ہے، اور ماسکو ریور برہموس، دونوں کو ملا کر برہموس کر دیا، ماسکو ریور اور برہم پتر ریور. تو یہ بڑا زبردست میزائل ہے، اور جو مئی کے مہینے میں ہماری بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ ہوئی، اس میں بھارت نے برہموس کا استعمال کیا. کروز میزائل کی یہ خوبی ہوتی ہے منتہا، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ٹرین ہگنگ اس کی فلائٹ ہوتی ہے، یعنی یہ کہ زمین سے بہت اوپر فلائی نہیں کرتا. اس وجہ سے ریڈار کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے برہموس کو. اور یہ اگر کیونکہ برہموس جو ہے یا کروز میزائل، کوئی بھی کروز میزائل جی. لیکن برہموس کی خوبی، اکثر لوگ برہموس کا موازنہ کرتے ہیں ٹوما ہاک جو امریکی کروز میزائل ہے. وہ بھی بڑا زبردست، ٹوما ہاک بڑا زبردست میزائل ہے، بلکہ یوکرین تو بار بار مانگ بھی رہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں دیں تاکہ ہم روس کے اندر جا کر کارروائیاں کریں اور میزائل داغے وہاں پہ، کیونکہ S-400 S-500 سسٹم جو ہیں وہ تو روس کے بڑے زبردست ہیں. جی. لیکن ٹوما ہاک جو میزائل ہے کروز میزائل، وہ ان سسٹمز کو بھی شاید چیٹ کر دے اور وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائیں، کیونکہ میں نے کہا نا ان کی جو فلائٹ ہے زمین کے ساتھ ہوتی ہے. اب بھارت نے پہلے تو ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ تقریباً $1.1 بلین کے میزائلز وہ لے رہا ہے روس سے S-400 سسٹمز کے لیے، جہاں وہ برہموس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو 800 کلومیٹر تک لے جانا چاہتا ہے، اس کی رینج کو. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 800 اس وقت اگر 450 کلومیٹر ہے اور اس کو 800 کلومیٹر تک چلی جائے تو بھارت کے پاس زیادہ آپشنز موجود ہو جاتے ہیں نا. پھر ضرورت نہیں ہے ایئر کرافٹ کو بھجوانے کی، یا تو میزائل ہی پھینکے. صحیح. اور اس کا اس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جو بھی سسٹم ہوتا ہے یوزلی ڈیفنس سسٹم، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ڈیٹیکٹ کرنا، لیکن اس کے بھی طریقے نکل آئے ہیں اب اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن بھارت اب بہرحال کوشش کر رہا ہے کہ جہاں مزید S-400 سسٹم کے لیے میزائل لے، وہاں برہموس کو بھی فردر اس کی کیپیبلٹی کو ایک تو اس کو سپر سونک ہائپر سونک کر دے، میک 5-3 تک، مطلب آواز کی رفتار سے 4-5 گنا زیادہ رفتار سے وہ فلائٹ کریں. اور اگر جتنا فلائٹ کی رفتار زیادہ ہوگی اتنا ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بھارت کی یہ کوشش تو ہے. اب پاکستان، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان اور چین کے لیے بڑا خطرہ ہے. خطرہ تو ہیں کیونکہ چین کا بھی دشمن ملک ہے، ہمارا بھی دشمن ملک ہے، اور بھارت سے کوئی ہم خیر کی توقع بھی نہیں رکھتے. بالکل. تو اس وجہ سے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں. ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں بھی کافی ہم نے ڈیولپ کیے ہیں کروز میزائل، جس میں اگر آپ دیکھیے تو ہتف جو 4 ہے جس کا ریسنٹلی ہم نے فلائٹ ٹیسٹ بھی کیا، وہ بھی کروز میزائل ہے. اس طرح راد ہے، ایئر ٹو ایئر کروز میزائل. اس کے بعد تیمور ہے، بابر ہے، لیکن یہ سب سونک ہیں. ابھی ہمیں سپر سونک کی جانب بھی جانا ہے. کچھ میں نے خبریں دیکھیں میڈیا میں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان اینڈ چائنا آلریڈی ٹاکنگ اباؤٹ سپلائنگ چائنیز کروز میزائل، جو ایڈوانسڈ کروز میزائل ٹو پاکستان، جس میں CJ-10 ہے اور CJ-20 ہے. CJ-20 تو بہت ہی ایڈوانسڈ ہے. اس میں تو مطلب جیسا ٹوما ہاک کی اگر آپ رینج دیکھیے تو وہ تو 4000 کلومیٹر تک بھی جاتی ہے. وہ اس کی جو ہے رینج بہت زیادہ ہے، لیکن اور وہ ٹیکنالوجیکلی شاید سوفسٹیکیٹڈ، اس کی سوفسٹیکیشن بھی زیادہ ہو. لیکن برہموس کروز میزائل کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک تو سپر سونک ہے، اور پھر ساتھ پریسیشن جو ہے وہ بھی اس کی زبردست ہے. جو ایرر ہے وہ ذرا اس کا 1 میٹر یا 2 میٹر ہوگی میکسیمم، لیکن یہ ہے کہ بھارت ٹوما ہاک بھی اس کا مقابلہ کرتا ہے. اب پاکستان، بعض لوگ ہمارے کچھ
دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور چونکہ امریکہ کے درمیان تعلقات آج کل بڑے اچھے ہیں تو کیوں نہ ہم ٹوماہاک میزائل لے لیں. لیکن وہ ایک بہرحال میرے خیال میں سنجیدہ لوگ نہیں ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. ہمارا سارا جو اس وقت سسٹم ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور اس میں اگر دیکھیے انٹر آپریبلٹی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہی بنتی ہے. صحیح. ہمارے پاس اگر J-17 ہے یا J-10C طیارے ہیں یا اگر ہم J-35C طیارے بھی لیں گے مستقبل میں چین سے جس پر بات چیت ہو رہی ہے تو ہمارے لیے تو یہی بہتر ہے کہ ہم جو ہے چین کے ساتھ ہی اس قسم کے تعلقات رکھیں. اور اگر ہمیں کروز میزائل کی ضرورت ہے ایڈوانس تو اس میں آپ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. اگر CJ-10 CJ-20 اگر پاکستان میں ہم بنائیں جس طرح بھارت کرتا ہے جی اس طرح ہم بھی یہاں پہ جوائنٹ ایک وینچر ہو سکتا ہے پاکستان اور چین کے درمیان. اور بہت سی چیزیں J-F-17 ہم جوائنٹ وینچر کے طور پہ بناتے ہیں تو اس طرح کروز میزائل بھی ہمارا بن سکتا ہے. اس کے علاوہ بھارت کو ایک پریشانی یہ بھی رہی جو سو کال ان کا آپریشن سندور تھا کہ جو بیونڈ ویژول رینج تھی نا وہ بہت کم تھی, ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی. رائٹ. اب وہ اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں تو ہمارے پاس PL-15 وغیرہ تھے نا تو ہماری جو BVR تھی بیونڈ ویژول رینج جو کیپیبلٹی تھی وہ کافی زیادہ تھی 300 یا 400 کلومیٹر تک تھی. تو اس وجہ سے ہمیں ایک ایج حاصل تھا بھارت پہ. اب بھارت اس ایفیشینسی کو بھی کم کرنے کے لیے روس سے مدد مانگ رہا ہے اور یہ جو اس نے آرڈر پلیس کیا ہے مختلف میزائل کے لیے اس میں یہ BVRs بھی ہیں جن کی کیپیسٹی میزائلز کی جو کہ سخوئی جو 30 ایئر کرافٹ ہے جو روس کا ہے جو روس سے لیا ہے بھارت نے اس پہ ساتھ اس کے لگائیں گے وہ مطلب ایک ایکسٹینڈڈ BVR کے ساتھ جو کہ 300 سے 400 کلومیٹر تک کی رینج ہو جائے گی. تو مختصراً یہ کہ بھارت اس وقت پوری تیاری کر رہا ہے کہ اگلا معرکہ جب بھی پاکستان کے ساتھ ہو جہاں جہاں بھی ڈیفیشنسیز تھیں جو نظر آئیں پہلے تو ان کو پلگ کرے ان کو ختم کرے اور اس کے بعد اور زیادہ اپنے آپ کو ایکوپ کرے ایڈوانسڈ ویپنری کے ساتھ. تو بہت سی چیزیں اس وقت بھارت کر رہا ہے. صحیح. اور آئی ایم شیور کہ ہم اس سے غافل نہیں ہیں. میرے خیال سے اگر کوئی نیا مارکا ہوتا ہے تو ہم بھارت کی کافی مزید بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی فردر جو اس کی کمیاں ہیں اس میں ہم ان کی مزید بھی ہیلپ کر دیں گے. وہ تو آپ چاہتی ہیں کہ مارکا ہو ہی جائے. جی آپ نے تو یہ کہا ہے کہ ہوگا. میں تو اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر ہوتا ہے تو وی آر ریڈی, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ہم تو فردر بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ کے لیے آپ کی لیکنگ اور ویکنیسز. ہم تو دیکھیے ریڈی ہیں اور مجھے امید کیا قوی یقین ہے کہ اگلی بار جب بھی مارکا ہوا مطلب پاکستان الحمدللہ کیپیبل ہے اپنا جو ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے. اور کوئی بھی اگر ایگریشن بھارت کی جانب سے ہوتا ہے تو اس کا ہم پاکستان بھرپور دفاع کرے گا اپنا. بالکل. ہمارے اپنے اندرونی معاملات اپنی جگہ پہ لیکن جب بھارت کا معاملہ آتا ہے یا بیرونی خطرہ جب آ جاتا ہے تو قوم پھر یکجا ہو جاتی ہے ایک صفحے پہ ہیں اور وہ حالات نہیں ہوتے کہ بھئی ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. لیکن یہ جو ہے مطلب وی شوڈ بی کلیئر کہ بھئی برہموس ایک اہم ہے میزائل بھارت کے پاس اور اس کا ایفیکٹو یوز وہ کریں گے کرنا چاہیں گے اس کا ایفیکٹو یوز استعمال کرنا چاہیں گے تو ہمیں ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحیح. اور اس کا توڑ جس طرح میں نے پہلے کہا CJ-10 ہے CJ-20 ہے اور ہمارے پاس کروز میزائلز ہیں تو ہم اس کا زبردست استعمال کریں گے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ بھارت دیکھیے نا بھارت کی کوشش تو یہ رہے گی کہ ہمارے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کرے. جہاں اگر بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہ رہیں یا اس میں
کچھ پرابلمز رہیں، اریٹنٹس رہیں، تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں بحیثیت سابق سفارتکار کے، کہ ہمیں اس صورتحال کو کریٹ نہیں ہونے دینا. بلکہ میں آج اپنے ڈیفنس منسٹر کا ایک بیان بھی دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کا، کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کسی طور کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کھلی جنگ ہے افغانستان کے ساتھ. اس قسم کے جو بیانات ہیں نا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. افغانستان ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، یا ہم اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، اور نہ ہو سکتا ہے. سچی بات یہ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ جینون کنسرنز ہیں، کچھ لیجیٹیمیٹ ہماری شکایات ہیں کابل گورنمنٹ سے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھارت کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. یہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، میرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ جو ایکسیسو ریٹرک ہوتا ہے نا، ہاں جی، بیان بازی بہت زیادہ اگر ہو جائے تو یہ سفارتکاری کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. اور یہی کچھ آج کل خواجہ آصف کر رہے ہیں سمہاؤ. ہر روز ایک بیان. تو یہ بھارت تو اس پہ بہت خوش ہوتا ہوگا کہ اس قسم کے بیانات اگر وہ دیتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کو پرووک ہی کر رہے ہیں نا، ہاں جی، یا ان کو بھی طیش میں لا رہے ہیں. تو بھارت خواجہ آصف صاحب سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، قطر اور ترکیے اس کو میڈییٹ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے بیانات دینے کی؟ تو تھوڑا سا احتیاط کریں بیان بازی سے. وزارت خارجہ ہے نا، وہ بیانات اس نے کل بریفنگ دی اسپوکس ترجمان نے، اور ٹھیک حالات کو صحیح سمرائز بھی کر دیا اور ہمیں اپنی آرٹیکولیٹ بھی کر دی پاکستان کی پوزیشن. تو اس سے بیونڈ کیا ضرورت ہے بیان بازی کی؟ تو یہ بہرحال احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے. By the way, do you have بہرحال any- خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے JF-17 بھی آذربائیجان کو بھی دے دی. ہاں جی، بالکل. $4.5 بلین کا شاید یہ کانٹریکٹ تھا. تو دس از اگین سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. چلیں یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے باقی موضوعات بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، جے شنکر صاحب اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے؟ اگر میں بات کروں تو کیا واقعی ان دا ریئل کانٹیکسٹ یونائٹڈ نیشن جو ہے اب ناکام ہو چکی ہے سیکیورٹی معاملات میں، دہشت گردی کے معاملات میں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو اس میں جے شنکر صاحب بات تو ٹھیک کرتے ہیں کہ جہاں تک سیکیورٹی، پیس اور سیکیورٹی کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل تو بری طرح ناکام ہوئی ہے. غزہ کے معاملات کو دیکھ لیں، یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں، پاکستان بھارت کی جنگ کو دیکھ لیجئے جو حال ہی میں ہوئی. امریکہ کریڈٹ لے گیا، امریکہ لیکن یو این نہیں. یو این میں سب سے جو شاید بنیادی وجہ وہ ایک تو جو P5 کا ویٹو ہے وہ ہے. جب امریکہ اسرائیل کی بات آتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، یوکرین کی بات آتی ہے تو روس ویٹو کر دیتا ہے. تو ساری عمر یہی جو بگ کنٹریز ہیں، میجر پاورز ویٹو کرتے رہے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں میں جے شنکر صاحب کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے بالکل افیکٹو نہیں رہی جہاں تک پیس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں. پھر وہ اس لیے بھی ناراض ہیں کہ 22 اپریل جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ممالک ایسے ہیں، اشارہ ان کا پاکستان اور چین کی جانب بھی تھا، کہ وہ TRF جو ہے دا ریزسٹنس فرنٹ، اس کو مینشن کرنے میں کوئی پرابلم تھا ان کو. تو اگر جو سٹنگ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے، وہ اگر دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں ان کو کنڈیم نہیں کریں گی تو پھر یہ تو بڑی پولرائزڈ ہے، اور ایک لحاظ سے جو آرگنائزیشن ہے ساری یہ پیرالائزڈ ہے، ان دا سینس کہ پولرائزڈ ہے اور پیرالائزڈ ہے. تو بات تو مطلب اب ان کو غصہ اس بات پہ بھی ہے کہ پہلگام میں واقعے میں TRF کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا. بس یہاں بھی کر دی نا اپنے انٹرسٹ کی بات. اچھا، اس کے بعد پھر ان کا خیال یہ بھی ہے کہ چین جو ہے ہر وقت کوئی ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتا ہے. ہم مختلف بقول ان کے
لشکر طیبہ یا جیش محمد کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے نام بھجواتے ہیں کہ ان کو ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کیا جائے تو چائنا نہیں ہونے دیتا. یہ ساری باتیں انہوں نے انڈائریکٹ کہی ہیں چائنا کے نام لیے بغیر. تو یہ اور پھر سب سے بڑا جو ان کا معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں جی, ہم 90 سے کوششیں کر رہے ہیں کہ خدارا ہاتھ جوڑتے ہیں دنیا کے سامنے ہمیں بھی پرماننٹ ممبر بنا دیں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا. ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا. ہم بس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہیں پاپولیشن وائز, اتنی آبادی ہے, تو ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ تو وہ جب افیکٹو نہیں رہی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی تو وہ مسائل حل کہتے نہیں ہیں کرا سکتا, تو آپ کو کیا پڑی ہے اس کا ممبر بننے کی؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے افیکٹو نہیں ہے. ان کا جو آرگومنٹ کہ ہے ہم وہ نہیں یہ ہیں ہے تو وہ افیکٹو ہی کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو P5 تھے, یہ تو اس زمانے کی ریالٹی ہے جب یہ بنی تھی. اب تو دنیا بدل گئی ہے, کولڈ وار کا زمانہ نہیں ہے, بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور تبدیلیاں تو یقیناً آئی ہیں. بالکل آئی ہیں, لیکن اتنی بھی تبدیلیاں نہیں آئیں کہ دنیا صرف اب بھارت کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ہی کی دنیا گھومتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں گھومتی. لیکن جس سینس میں وہ بات کر رہے ہیں اس سینس میں نہیں گھومتی. نہیں, بھارت کے جی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا بھارت کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. اب بھارت یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی دنیا تبدیل ہو گئی ہے, ہماری زبردست بھارت کے بغیر تو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل افیکٹو ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم آواز ہیں گلوبل ساؤتھ کی, ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, ہم اس وقت ایک رائزنگ اکنامک پاور ہیں. تو ہماری پارٹیسپیشن کے بغیر آپ کس طرح یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ یہ باتیں وہ کرتے ہیں. اب میرا تو ایک ہی کوشچن ہے جے شنکر صاحب سے کہ جی دیکھیے, آپ سیکیورٹی کونسل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, بہت سے اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں. صحیح. آپ کس طرح یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس سیکیورٹی کونسل کا آپ پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں, اسی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو تو آپ نے پاؤں تلے رون دیا. جموں اور کشمیر کا تنازع کیا ہے؟ زبردست سوال ہے آپ کا باسط تو صاحب. یہی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہی ہیں نا. بالکل. تو پہلے آپ ان پہ عمل درآمد کر لیجئے, ایک ریجنل کنسنسس پیدا کر لیجئے. اپنے جنوبی ایشیا میں اگر تمام ممالک راضی, پہلے اپنے تمام ریجنل کنٹریز کو تو راضی کیجئے نا. ریجن میں تو خود آپ کی اپنی بنتی نہیں ہے. ریجن میں آپ ہی کسی ملک کے ساتھ نہیں بنتی, اور آپ چلے ہیں دنیا کو ریپرزینٹ کرنے. پہلے تو اپنے ریجن میں حالات ٹھیک کیجئے نا. اپنے پاکستان کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو حل کیجئے, جو نیپال کے ساتھ آپ کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کیجئے. جو ایک ریسپانسبلٹی دکھائیے نا. آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ انٹرنیشنل جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ ہمیں بتائیے نا کہ آپ انٹرنیشنل قوانین کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. پھر تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کمپلینٹ کریں. اپنی جو ہے جو آپ نے خطبہ فرمایا ہے, مطلب کوئی بات تو بنتی نہیں ہے نا, یہ تو سارا ریٹرک ہے. تو آپ خود جو ہے اگر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کو نہیں مانتے, ریجن میں کوئی کنسنسس نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ پہ, سارک جو ہے اس کو آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. آپ کچھ چیزیں آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے. جنوبی ایشیا, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ ابھی جو ان کا گینجز ٹریٹی جو 1996 میں بنی تھی, 30 سال کے بعد اس نے ایکسپائر ہونا ہے اگلے سال دسمبر میں. اب اس کا بنگلہ دیش میں پریشر بلڈ کریں گے پانی کے کانٹیکس میں. ہمارے ساتھ تو ویسے ہی انہوں نے سسپینڈ کر دی. تو بھارت کا اپنی کیا کریڈینشلز ہیں کہ وہ یہ کلیم کرے یا یہ کہے بھی کہ یہ سیکیورٹی کونسل ان افیکٹو ہے؟ پہلے پیس کو تو آپ نے ادھر اس پورے خطے میں ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کیے ہوئے. چائنا کے ساتھ آپ کے ایشوز ہیں, چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے سیریس پرابلمس ہیں. تو آپ کہیں تو یار دکھائیے نا, اس طرح باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی. پھر دوسری جانب دیکھیے, سفارتکاری میں اور بہت سی چیزیں نا, خالی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل چلیے ٹھیک ہے, پیس نہیں قائم کر سکی, یا جو تنازعات ہیں مثال کے طور پر پاکستان بھارت کے درمیان جموں اور کشمیر کا تنازع نا بنیادی, اس کو سیٹل نہیں کروا سکی. اسی طرح
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور بہت فلسطین کا ایشو ہے اس کو سیٹل نہیں کروا سکی، اس کے باوجود کہ بے شمار قراردادیں بھی آئیں بالکل، لیکن کچھ بات آگے نہیں بنی. تو انڈیویژول پاور جو میجر پاورز ہیں وہی رول پلے کر رہی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا ترکیے ہو، قطر ہو، ایجپٹ ہو. تو یہ جو میڈیشن ہوتی ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے نا سفارت کاری کا. بالکل. اس پہ ہی بھارت ایگری نہیں کرتا. مطلب ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نا کہ وہ کشمیر میں میڈیشن کروانا چاہتے ہیں، بھارت نے فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم میڈیشن مانتے نہیں ہیں. اب میڈیشن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ میڈیشن کی ضرورت تب پڑتی ہے نا جب دو طرفہ طور پہ آپ دو ممالک اگر ہیں تو وہ جو دو طرفہ تنازعات ہیں ان کو اگر بائیلیٹرلی حل نہ کر سکیں تو پھر میڈیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. اب بھارت یہ کہتا رہے کہ جی شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بائیلیٹرل ایشوز ہیں اور ہم کشمیر جو ہے کہیں اور ڈسکس نہیں ہو سکتا، تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ بالکل بے معنی سی ہیں، جو کوئی مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا تنازع ہمیشہ کے لیے رہے. تو میڈیشن ایک بڑا افیکٹو ٹول ہے اور بہت ہم نے دیکھا ماضی میں، بلکہ یو این کا بھی اگر آپ کہہ لیجئے تو ایک زمانے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی تھی، صحیح، جنیوا ایکارڈ جسے ہم کہتے تھے، اور یو این ہی فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، یو این میڈیٹر اس میں تھے. لیکن ہم نے آج کے دور میں دیکھا کس طرح ٹرمپ نے بھی کوشش کی یوکرین اور روس کے درمیان جو سے جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے وہ بھی کامیابی نہیں ملی، لیکن غزہ کے معاملے میں پہلا فیز تو ہو گیا نا، وہ میڈیشن کے ذریعے ہوا، حماس اور اسرائیل کے درمیان بہت سی قوتوں نے کیا، ریاستوں نے. تو اس طرح بھارت کو بھی اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے اباؤٹ میڈیشن. تو میڈیشن کوئی ایسا کوئی دھبا نہیں ہے جس کو، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اپریشیٹ نہ کریں. دنیا بھر میں میڈیشن کے بارے میں بڑی افیکٹو چیز ہے میڈیشن. بالکل. اور اگر بے اعتمادی اتنی زیادہ ہو بائیلیٹرلی تو میڈیشن تو ایک بڑی نیسیسری ہو جاتا ہے. بالکل. دوسری جانب میں یہ بھی بھارت کے اپنے جے شنکر صاحب کو یاد دلاتا چلوں کہ ٹھیک ہے جی دنیا یو این فیل ہو گئی، لیکن چائنا نے بھی 30 مئی اس سال ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن بنائی ہے، ہانگ کانگ بیسڈ. اچھا، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں پاکستان بھی شامل ہے، اور تقریباً 10 یا 9 ممالک تھے، جس میں مجھے جو اس وقت میں نے چائنا تو تھا ہی تھا اوبیسلی، اس میں الجیریا، پاکستان، سوڈان، لاؤس، کمبوڈیا، جیبوتی، انڈونیشیا جیسے ممالک، بیلاروس اس میں شامل تھے فاؤنڈنگ ممبرز میں. اب بھارت نے، اور ابھی تک میرے خیال میں 36 یا 37 ممالک نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے، لیکن ریٹیفائی کچھ ہی ممالک نے کیا ہے. صحیح. تو ابھی یہ ایک آرگنائزیشن ایک بن رہی ہے، نئی آرگنائزیشن جو میڈیشن کروائے گی ریاستوں کے مابین. اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی اختلافات ہیں، تو ان کو اختلافات کو دور کرنے کے لیے، تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی بڑی زبردست ایک کاوش ہے. بالکل. تو بھارت اسی کو جوائن کر لے اور اس آرگنائزیشن کی میڈیشن کو بھی تسلیم کر لے تو ہمارے لیے بڑا زبردست کام ہو جائے گا. لیکن یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ میڈیشن میں دیکھیے نا، میڈیشن سے میں نے پہلے کہا تبھی ہوتی ہے جب کہ دو ممالک آپس کے دو طرفہ جو تنازعات ہیں ان کو بائیلیٹرلی سیٹل نہ کر پائیں. تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جنگیں لڑیں جس طرح پاکستان اور بھارت کر رہے ہیں. صحیح. ہم نے کتنی جنگیں لڑ لی نا، 1948 سے لے کر 48، 65، 71، کارگل، 99 کی جنگ، اور پھر اب جنگ، تو کتنی اور جنگیں ہم لڑیں گے. تو یہ جو میڈیشن ہے، اگر بھارت اس کو مان لیتا ہے تو یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا. یونائٹڈ نیشنز پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشن یا سیکیورٹی کونسل بحیثیت مجموعی بالکل ناکام ہو گئی ہے. خاص طور پہ کولڈ وار کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں تو یونی پولر ورلڈ تھی نا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، تو یو ایس یوز ٹو کال دا شاٹس. اب تھوڑا سا معاملات جو انفلوئنس ہے یا پاور ہے وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے، تو تھوڑے سے حالات بدل گئے ہیں. اس وجہ سے یو این سیکیورٹی کونسل کا جو رول ہے وہ اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح افیکٹو نہیں رہا جو پہلے کبھی کبھار. لیکن یونائٹڈ نیشنز کی اور بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں. یو این پیس کیپنگ میں اگر آپ دیکھیے، پیس کیپنگ میں بہت یو این فورسز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پھر
آپ دیکھیے WHO ہیلتھ کے معاملات میں، ریفیوجیز کے معاملات میں، اس طرح ایجوکیشن کے معاملات میں بڑی کنٹریبیوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی. جی تو یہ کہنا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن بالکل فلاپ ہو گئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو بھارت کی کمپلینٹس ہیں UN سیکیورٹی کونسل کی جانب، وہ کسی حد تک تو درست ہیں، لیکن سب سے پہلے ہر اسٹیٹ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اوپر ریفلیکشن کرنا چاہیے، اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں UN کی ہیلپ کی اور ہم نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس کے فیلیور میں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے فیلیور میں بھارت کا پورا ہاتھ ہے. بالکل. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بھارت کبھی بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے ریجن میں اپنے پرابلم سالو نہیں کرے گا. اس کا کیا خیال ہے؟ ابھی تو بلکہ امریکہ سے بھی تعلقات میں تھوڑی بہت سرد مہری سی آ گئی ہے. جی. پہلے امریکہ بڑے پرزور طریقے سے بڑا کھل کے بھارت کی جو پرماننٹ سیٹ ہے اس کی حمایت کرتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہے. G4 میں اگر آپ دیکھیے جو ممالک ہیں جو کہ مشترکہ کوشش کر رہے ہیں کلیکٹیولی کہ ہم ان کو سیٹیں مل جائیں، پرماننٹ سیٹ مل جائے، جس میں جاپان ہے، جرمنی، برازیل اور انڈیا. اب جرمنی کو کون بنائے گا جی پرماننٹ ممبر؟ پہلے ہی یورپ میں 2 ممالک ہیں پرماننٹ ممبر، برطانیہ اور فرانس. تو تیسرا ملک کی گنجائش ہے میرے تو خیال میں یورپ میں نہیں ہے. افریقہ سے یقیناً ہونا چاہیے، ایک یا 2 ممالک ان کا کانٹیننٹ دیکھتے ہوئے، ان کی ریپرزنٹیشن ملک میں نہیں ہے. ایشیا میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا ہے اور ایک ملک اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملک کون ہو یا 2 ملک کون ہو، یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے نا، ایک کنٹیسٹ ہوگا اس پہ، کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. جاپان کہتا ہے کہ جی مجھے ہونا چاہیے کیونکہ میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہوں فائنینشلی، لیکن یہ کنٹریبیوشن کب تک چلے گی؟ برطانیہ کو دیکھیں نا، وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتا تھا، لیکن اب برطانیہ تو اس طرح میجر پاور نہیں رہا جو کہ اس زمانے میں تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کو بھی نکال دینا چاہیے، فرانس کو بھی چھٹی ہونی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اصلاحات ہونی چاہیے انکلوڈنگ UN سیکیورٹی کونسل. لیکن ہر ملک اگر اپنے زاویے سے دیکھے گا، برازیل یہ کوشش کرے گا کہ جی مجھے مل جائے، تو وہ ارجنٹینا کہتا ہے کہ برازیل کیوں، میں بھی تو بڑا ملک ہوں ساؤتھ امریکہ کا، امریکہ کا مجھے ہی ملنی چاہیے. اس طرح افریقہ میں بھی بہت سے ایشوز ہیں. وہ ایک طرف ایجپٹ کا کلیم ہے تو دوسری طرف نائجیریا کلیم کرتا ہے، پھر ساؤتھ افریقہ کا کلیم ہے کہ جی میں بہت طاقتور ملک ہوں ایڈوانس افریقہ میں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پرماننٹ ممبر. اس لیے جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے نا اس بارے میں، اور جو یونائٹنگ فار کنسنسس ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں پاکستان بھی ہے، اسپین بھی ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، 50 سے 60 ممالک ہیں اس گروپ میں، جو کہ کہتے ہیں کہ جی آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بے شک اصلاحات اس کی کیجیے، لیکن یہ اسٹینڈ الون نہیں ہونا چاہیے. پورے UN کو، سسٹم کو ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اور اگر آپ نے UN سیکیورٹی کونسل کی سیٹیں بڑھانی ہیں تو پرماننٹ کیٹیگری میں جس طرح اس وقت وہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے آپ یہ ہوگا کہ آپ مزید سینٹرز آف پریویلیج کریٹ کر رہے ہیں. پہلی P5 کنٹریز ہے نا، وہ ایک پریویلیج پوزیشن ہے نا کہ آپ کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیں. تو ہمیں وہ معاملات اب نہیں چاہیے. اگر دینا بھی ہے تو روٹیشن میں ہو، ریجن وائز. اگر افریقہ میں لیٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 پرماننٹ سیٹس ہم افریقہ کو دے دیتے ہیں، تو نان پرماننٹ کیٹیگری کو آپ بڑھا دیجئے. ابھی اگر 10 ہیں ممالک تو ان کو آپ بے شک 20 کر دیجئے. اگر پرماننٹ کرنا ہے تو اس میں بھی روٹیشن رکھیے، مثال کے طور پر کہ افریقہ سے 2 سیٹیں پرماننٹ ہوں گی، تو وہ افریقہ ریجن خود ڈیسائیڈ کرتا رہے کہ کون سے مالک 2 سال یا 5 سال کے لیے بیٹھیں گے. اسی طرح ایشیا میں بھی اس طرح ہو جائے، 3 سیٹیں اور دے دیں، 4 دے دیں، ڈیپینڈنگ آن دا پاپولیشن. اور پھر ریجن خود ڈیسائیڈ کرے کہ کون اگلے 5 سال یا 10 سال پرماننٹلی اس ایک ٹائم فریم کے لیے بیٹھے گا. تو اس قسم کی بہت سی تجاویز پہ غور ہو رہا ہے، غور و خوض، لیکن ابھی تک معاملات کسی حتمی اس فیصلے تک نہیں پہنچے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، امریکہ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں.
پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بار بار یہی کہتے رہے ہیں، اور بلکہ ملٹی لیٹرلزم پہ ہی کوئی اتنا فوکس نہیں ہے. صحیح. چین کا بھی کوئی اتنا مجھے ٹھیک ہے، وہ کہتا تو ہے کہ جی جو سارے اس وقت انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں ان کو زیادہ افیکٹو بنانا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ نہیں رہا جو کہ کسی زمانے میں تھا یونائیٹڈ نیشنز میں. ٹھیک ہے، تقاریر ہو جاتی ہیں، ہر سال ایک مجمع لگ جاتا ہے ستمبر کے مہینے میں، اور ہم سب تقاریر بھی دیکھتے ہیں اور ہم نوٹ بھی کرتے ہیں کہ کس لیڈر نے کشمیر کا ذکر کیا. یہاں بیٹھ کر ہم ڈسکشن تو کرتے ہیں نا. بالکل. وہ باتیں اپنی جگہ پہ، آپٹکس بڑے اچھے ہیں، ریٹرک بھی زبردست ہے، لیکن جہاں تک زمینی حقائق ہیں ان کو اگر آپ دیکھیے تو یونائیٹڈ نیشنز کی کم از کم جے شنکر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پیس اور سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں، لیکن اس کی ذمہ دار یونائیٹڈ نیشنز نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ممبر اسٹیٹس ہیں. ممبر اسٹیٹس جب تک اپنا یہ اس بات کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کریں گی کہ ہم نے یونائیٹڈ نیشنز کے کردار کو تسلیم کرنا ہے اور اس کو یہ اجازت دینی ہے کہ وہ ہمارے تنازعات کو حل کرے، اس وقت تک ہم یونائیٹڈ نیشنز انفیکٹو ہی رہے گی. آپ ایک تقریر ہوتی ہے اور کشمیر کا ذکر آ جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن میں تو آپ فوراً رائٹ آف ریپلائی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جی یہ کشمیر تو بائیلیٹرل معاملہ ہے، تو یونائیٹڈ نیشن میں کس طرح ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہاں تک آپ کی ریزرویشنز ہیں، تو آپ کس طرح، مجھے عجیب طریقے سے جے شنکر صاحب نے تنقید کر لی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل پہ. جب تک آپ خود فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، خود ایکسیپٹ نہیں کریں گے یونائیٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ، اس وقت تک یونائیٹڈ نیشنز اس طرح ہی کام کرتی رہے گی. یونائیٹڈ نیشنز کوئی اوپر سے تو امپوز نہیں کی نا، وہ ممبر اسٹیٹس کا ہی مجموعہ ہے. بالکل. جو ممبر اسٹیٹس وہاں پہ ہیں ان کے انہی کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور ناکام بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز کو الزام دینے سے پہلے، کیونکہ دیکھیے نا اس وقت بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں گٹیرس صاحب، انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے تو ہم کشمیر کے معاملے میڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بھارت ہمیشہ ان کو جیٹسن کر دیتا ہے ان کے اس آفر کو. تو قصور تو ممبر اسٹیٹس کا ہے. اور جہاں تک جے شنکر صاحب کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کو اس پہ تنقید کرے. پہلے اس کو اپنی پالیسیز دیکھنی چاہیے، خاص طور پہ اپنے خطے میں دیکھنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہے گی. خدا حافظ.